बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4th ईयर, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आज से हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं और हमारा सबसे पहले आपने अपनी किताब का तारुफ हासिल किया है, जो कि आप लोग अपनी 4th ईयर के लिए जो है वो लेंगे। कुरैशी ब्रदर्स की बुक आप लोग लेंगे और हमारा पहला टॉपिक है तारफ़ हदीस का। तारफ़ हदीस में हम सबसे पहले हदीस का मफ़हूम देखेंगे। हदीस का लुग़वी मफ़हूम जो है वो गुफ्तगू और बयान का है, और वो मज़हब से मुताल्लिक़ भी हो सकती है और दुनिया के मामलात के मुताल्लिक़ भी हो सकती है, लेकिन इस्तिलाही तौर पर हदीस के मफ़हूम से मुराद जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को जो है ये हदीस कहा जाएगा। हदीस की 3 अक़साम हैं, हदीस कौली, हदीस फ़ेली और हदीस तकरीरी। हदीस कौली से मुराद वो हदीस है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बयान हुआ हो, उसे हदीस कौली कहा जाता है। हदीस फ़ेली से मुराद वो हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, कोई अमल किया, जब उसको बयान किया जाएगा तो वो हदीस फ़ेली कहलाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी से मुराद वो हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा इकराम ने कोई काम किया, आपने उस काम को पसंद फरमाया या उस पर खामोशी इख्तियार की, और जब इसी काम को आगे बयान किया जाएगा तो वो हदीस तकरीरी कहलाया जाएगा। इसके अलावा एक और जो है हदीस की किस्म बयान की जाती है, और वो है हदीस कुदसी। हदीस कुदसी से मुराद वो हदीस है कि जिसमें अल्फाज जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों और मफ़हूम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बयान किया गया हो, तो उसे हदीस कुदसी का नाम दिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हुज्जत हदीस। सबसे पहले हुज्जत के ऊपर बात हो कि हुज्जत किसे कहते हैं। हुज्जत से मुराद ये है दलील, यानी हदीस के ऊपर हम उन दलाइल का जो है वो जायजा लेंगे कि जो कि हदीस की ज़रूरत और अहमियत को वाज़ेह करते हैं। यानी हदीस जो है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या इसकी हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। उसमें सबसे पहले जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो है कि हदीस जो है वो हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हदीस शरीयत इस्लामी का माखिज़ है। हमें अपने मसाइल का हल जिन चीज़ों में देखना है उसमें सबसे पहले जो है वो कुरान मजीद है, कि हम अपने मसाइल का हल कुरान मजीद में तलाश करेंगे। अगर हमें किसी मसले का हल कुरान मजीद में नहीं मिलता तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ जिसमें हम उन मसाइल का हल देखेंगे वो है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हमारे मसाइल के हल के लिए या हमारे जो है वो अहकाम को जानने के लिए सबसे पहला माखज़ जो है वो कुरान मजीद है, और दूसरा जो है वो हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज बिन जबल को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो उनसे जो है वो दरियाफ्त फरमाया कि आप मसाइल का हल कैसे करोगे, उनका हल कैसे तलाश करोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं फैसले जो है कुरान के मुताबिक करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि अगर वहां किसी मसले का हल ना मिले तो फिर क्या करोगे। तो उन्होंने कहा तो इसके बाद जो है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो है वो देखूंगा। फिर आपने फरमाया कि अगर वहां भी जो है वो किसी मसले का हल ना मिले तो फिर क्या करोगे। तो इस पर हजरत माज बिन जबल ने जवाब दिया कि मैं अपनी राय के साथ जो है वो इज्तिहाद करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस जवाब पर अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो अदा किया कि उन्होंने ऐसे बंदे जो हैं वो मुकर्रर करने के लिए तौफीक दी कि जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो अपने मसाइल का हल जो है वो तलाश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हदीस हमारे लिए मजीद जो है वो उसकी क्या ज़रूरत है, हमें क्यों जो है वो हदीस की ज़रूरत पेश आती है। तो हदीस की ज़रूरत जो है वो हमारे लिए कुरान की तफसीर भी है, यानी कुरान की तफसीर के लिए हमें हदीस की तरफ जो है वो देखना पड़ता है। हदीस को समझने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुरान को समझने के लिए हमें, कुरान की तफसीर के लिए हमें जो है वो हदीस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कुरान में कुछ अहकाम जो है वो बयान तो हुए हैं, लेकिन उनकी तफसीर जो है, उनकी तशरीह जो है, उनकी तफसील जो है वो हमें नहीं मिलती, और उन अहकाम की तफसील के लिए जो है वो हमें हदीस की तरफ जो है वो देखना पड़ता है। और जिस तरह से हमारे अरकान इस्लाम हैं, अरकान इस्लाम में सबसे पहले जो है वो नमाज का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में 700 मकामात पर नमाज का हुक्म दिया गया है, लेकिन कहीं भी हमें इस तरह से बयान नहीं किया गया कि हमें ये पता चले कि हम नमाज को कैसे कायम करें।
نماز کو کس طرح سے قائم کرنا ہے، اس چیز کا پتہ جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح سے نماز قائم کرو جس طرح سے مجھے نماز قائم کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا رکن اسلام آتا ہے حج کے حوالے سے، کہ حج کو جو ہے وہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیتی، بیت اللہ کا حج جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، من استطاع علیہ سبیلا، جو کہ اس راستے کی طرف جو ہے استطاعت رکھتا ہو۔ اب حج کے مناسک کیا ہیں، اس کو کس طرح سے قائم کرنا ہے، اس چیز کے بارے میں ہمیں تفصیل جو ہے وہ حدیث سے ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے جو ہے وہ ارکان جو ہے وہ سیکھو۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے رکن کی طرف آتے ہیں جو کہ زکوٰۃ ہے، کہ قرآن مجید میں نماز کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہے، کن حالات میں فرض ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگی، ان سب کی تفصیل کے لیے قرآن جو ہے وہ خاموش ہے، اور ان سب کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے، ان سب کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ یعنی حدیث ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن میں صرف احکام بیان ہوئے ہیں، اور ان احکام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حدیث کی طرف جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ حدیث کی ایک اور ضرورت جو ہے وہ ہمیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ حدیث پر ایک اور حجت، ایک اور دلیل جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن فہمی کے لیے جو ہے وہ حدیث کی ضرورت ہے۔ قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی تھرڈ ایئر میں جو ہے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب سحری کا وقت اس وقت تک ہے جبکہ سفید ڈوری جو ہے وہ سیاہ ڈوری سے نمایاں ہو جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ ایک صحابی عدی بن حاتم نے جو ہے وہ 2 ڈوریاں لیں، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھی کہ شاید جب یہ نمایاں ہوں گے تو اس سے مراد جو ہے وہ سفید ڈوری اور سیاہ ڈوری ہوگی۔ پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ سفید ڈوری سے مراد اجالا ہے اور سیاہ ڈوری سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ، کہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ جب ایک گروہ 2 گروہوں میں سے أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہارا ہوگا، کہ 2 گروہوں میں سے ایک جماعت جو ہے وہ تمہارے قبضے میں آئے گی۔ اب یہ 2 جماعتیں جو ہیں وہ کون سی تھیں، قرآن اس بارے میں خاموش ہے، اور اس بات کا ہمیں جو ہے وہ پتہ جو ہے وہ حدیث سے چلتا ہے کہ 2 جماعتوں سے مراد جو ہے، ایک جماعت جو ہے قریش کا تجارتی قافلہ تھا، اور دوسری جماعت جو ہے قریش کا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جو ہے وہ بیان ہوتا ہے وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا، کہ جب 3 اشخاص پر اللہ کی مہربانی ہوئی جن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا تھا۔ اب غزوہ تبوک میں 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے، 3 صحابی جو پیچھے رہ گئے، قرآن مجید میں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ 3 لوگ کون تھے، ان کا کیا قصہ تھا، ہم لوگ جو ہیں اگر حدیث کو نہیں لیتے تو ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ اب حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ 3 لوگ کون ہیں۔ یہ 3 لوگ، ان میں مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور حلال بن امیہ جو ہیں، یہ 3 لوگ شامل ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں ہمیں قرآن نہیں بلکہ کہاں سے پتہ چلتا ہے، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث کی اہمیت کو اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو حدیث کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ جب تک ہم نہیں کہیں گے ہم اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کہ ہمیں ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، اور نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنے زندگی کے ہر لمحے کو، ہر پہلو کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے، ان کے عمل کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ،
کہہ دیجئے اگر تم ہو تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے، فاتبعونی، بس میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مزید ارشاد ہوتا ہے ومن یطیع اللہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم جس طرح کے بھی اعمال کریں گے، جتنی بھی ہم عبادات کریں گے، وہ تمام عبادات، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ تمام ہماری نیکیاں ضائع چلے جائیں گی اگر اس میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع چلے جائیں گے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ حدیث کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ حدیث جو ہے وہ حکمت کی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی، وہی ذات ہے، بعث رسول منہم، جس نے کہ ان میں رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پر بات ہوئی ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم کی، یہاں کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد کرو اس کو جو ان کے گھروں میں جو ہے وہ، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کی، اور حکمت کی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے۔ یہاں پر آیات کی تلاوت سے مراد قرآن ہے، اور حکمت کی تلاوت سے مراد جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی حکمت ہے، آپ کی جو ہے احادیث ہیں، آپ کی سنت ہے، وہ مراد ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے انی اوتیت، بے شک جو ہے وہ مجھے دیا گیا، القرآن، قرآن، ومثل معہ، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی، انی اوتیت، مجھے دیا گیا بے شک، القرآن، قرآن، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جو ہے وہ حدیث ہے۔ حدیث کی اہمیت اس لیے بھی ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے، یا حدیث کے اوپر ایک اور چیز جو حجت ہے وہ یہ بھی ہے کہ حدیث وحی خفی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حدیث کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم وحی خفی، وحی کی دو اقسام ہیں، ان میں پہلی قسم جو ہے وہ ہے وحی جلی، اور دوسری قسم کون سی ہے؟ وحی خفی۔ وحی جلی سے کیا مراد ہے؟ وحی جلی سے مراد قرآن مجید ہے، اور دوسری وحی کی کون سی قسم ہے؟ دوسری وحی خفی ہے، اور وحی خفی سے مراد جو ہے وہ حدیث ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے۔ اس چیز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا، جو کچھ بھی کہا، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہا، بلکہ وہی کچھ ہے جو کہ ان کی طرف وحی کیا گیا۔ یعنی ایک تو قرآن کو وحی کیا گیا، دوسرا جو ہے وہ ان کی طرف وحی کیا گیا، وحی حدیث کو وحی کیا گیا، حدیث کو جو ہے وہ بھیجا گیا، اور وہ کیا کہلاتا ہے؟ وحی خفی کہلاتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حدیث کی ایک قسم جو ہے حدیث قدسی بھی ہے، اور حدیث قدسی کون سی حدیث ہے؟ کہ جس میں مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور الفاظ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ آپ لوگ توجہ کے ساتھ آج کے لیکچر کو یاد کیجیے گا، اس میں بیان کی گئی آیات بھی جیسا کہ آپ لوگوں نے تھرڈ ایئر میں جو ہے وہ آیات کو تیار کیا تھا، اسی طرح سے آپ لوگ جو ہیں ہر پوائنٹ میں جو بھی آیات بیان ہوئی ہیں آپ ان کو یاد کریں، اور ان کے ترجمے کو بھی اور آیات کو بھی، عربی کو بھی آپ لوگ یاد کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔